बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरें पाकिस्तान की कौमी सियासत से मुताल्लिक़ हैं और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बहुत बड़े बड़े अजूबे देखने को मिल रहे हैं। कल तक जो सफ़ेद था आज वो काला हो गया है, जो कल काला था आज सफ़ेद हो गया है। कल जो सच था वो आज झूठ हो गया है। कल जो हक़ था वो आज बातिल हो गया है, बातिल हक़ में तब्दील हो गया है। अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। और फिर ये भी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि हर सूरत में बस ये सब कुछ चलता रहे। लेकिन मसला ये है कि कुछ कानून कुदरत है, कुदरत के कुछ असूल हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चलना होता है, क्योंकि कानून कुदरत जो है वो तब्दील नहीं होते, कुदरत के असूल कभी तब्दील नहीं होते। इंसानी असूल तब्दील होते रहते हैं और इंसानी असूल मुसल्लमा भी इसलिए नहीं होते और देर पा भी नहीं होते। और असूल वही होते हैं जो कानून कुदरत के ऐन मुताबिक हो, उसके ताबे हों, और जितने भी फ़ैसले किए जाएं जो अल्लाह के कवानीन हैं, अल्लाह के बनाए हुए असूल हैं, उनके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। बहरहाल आज कल यानी कि एक करारदाद पास हुई कौमी असम्बली में, और वो थी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। और इसमें ये था, करारदाद में मुज़म्मती करारदाद थी, और उसमें ख़ास तौर पे जो बात की गई कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं और मुल्क में आग लगाना चाह रहे हैं और इदारों को तबाह करना चाहते हैं। ये एक तकरीरें थीं, और तकरीरें कौन कर रहा था? हुक्मरान इत्तेहाद, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, BNP मैंगल, अवामी नेशनल पार्टी और आदि काफ लीग और इस तरीके से बेशुमार। और ये बयानिया था स्पीकर से जनाब राजा परवेज़ अशरफ। तकरीर करने वालों में बहुत बड़े नामवर लोग थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ख़ुद भी तकरीर करने वालों में शामिल थे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? सिलसिला शुरू हुआ सबसे पहले मरीम साहिबा ने जहाँ फैज़ पे तनकीद की, और उसके बाद जलसा था वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान ख़ान साहब का। उन्होंने भी ज़रा मीर जाफ़र और मीर सादिक का तज़किरा कर दिया, नाम किसी का नहीं लिया। और जबकि मरीम साहिबा ने तो जनाब फैज़ साहब का नाम लिया। तो बहरहाल ये एक प्रॉक्सी जंग है, चल रही है, और मेरा ख़्याल है अभी कुछ अर्सा और चलेगी। कोशिश की जा रही है इस प्रॉक्सी जंग को बंद करने के लिए, और प्रॉक्सीज़ जो हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए और उनको कहा जाए कि इंसान बने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन बहरहाल आजकल ज़माना है प्रॉक्सीज़ का, एक प्रॉक्सी बंद होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पकड़ते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब मुल्क की बका के ज़ामन इदारों को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर कौमी असम्बली में बड़ी मशहूर और मारूफ़ है, वो अभी तक मौजूद है, रिकॉर्ड पे है, और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, और वो अपने पुराने असूल पे कायम है। और आज मुझे नहीं मालूम कि वो किस बुनियाद पे ये सारी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादिक, इमरान ख़ान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में सारी बात ही अनफोल्ड कर दी कि जनाब उसका ये मतलब था। बहरहाल अब इमरान ख़ान साहब आज करना है उन्होंने जलसा जहलम में, और उस पे आके वो अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। और ख़ान साहब इस वक्त काफ़ी जारहाना मूड में हैं, उनको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, और मुख्तलिफ़ मशवरे भी आ रहे हैं कि आप फ़िलहाल बाहर ना निकलें, अभी हालात ठीक नहीं हैं, और गिरफ़्तारी का अब संजीदगी से सोचा जा रहा है। 3-4 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं इमरान ख़ान साहब को ज़ीरो करने के लिए, लेकिन वो तीनों-चारों अटैम्प्ट्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी। उनमें से आखिरी जो थी वो थी मस्जिद नबवी के वाक़े की बुनियाद पे फैसलाबाद में तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज करना, उसको भी पजीराई नहीं मिली। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम ने मज़हब कार्ड को मुस्तरद किया है।
اور سینسیبل وے میں انہوں نے اس تھیوری کو بائی ہی نہیں کیا، اور اس طریقے سے وہ جو FIR کٹی ہوئی تھی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ناخوشگوار واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کی بنیاد پہ تو فیصل آباد والا مقدمہ اس پہ کسی نے بات تک نہیں کی اور وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اب اگلا جو ہے وہ ہے جی کہ کیوں نہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، اور بہتر ہے کہ گرفتار کر لیا جائے اور اس کے بعد ہی کوئی آگے سلسلہ بڑھایا جائے، کیونکہ اگر خان صاحب گرفتار نہیں ہوتے اور ان کو جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، اور غیر معمولی طور پہ عمران خان صاحب کو پبلک میں پذیرائی بہت مل رہی ہے، عوام کی طرف سے بے پناہ ان کو خوش آمدید ویلکم کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اسکرپٹ جو ہے عین ٹائم پہ آ کے تبدیل بھی کرنا پڑا، لیکن جب پاپولیرٹی کی ویو چلی تو اب مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے عام انتخابات کا، اور عام انتخابات اگر نہیں ہوتے تو یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اب آج عمران خان صاحب نے یہ بتانا ہے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے۔ انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز انہوں نے مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کسی کا نام ہی نہیں لیا تو پھر مذمتی قرارداد کس بنیاد پہ پیش کی گئی ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ موضوع زندہ رہے اور اپنے کام سیدھے ہوتے رہیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن قوم پبلک میں، جو میں پبلک کی بات کروں گا کیونکہ ہم پبلک میں ہی آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہی ہے، ہم عام آدمیوں سے ملتے ہیں، ہم خاص تو ہیں نہیں، عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک یہ جو بیل ہے منڈے نہیں چڑھ سکی، امپورٹڈ کمپنی جو ہے اس کو پذیرائی نہیں مل سکی، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی پوری تگ و دو کے ساتھ پوری کوششوں کے ساتھ یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، یہ بہت کوششوں کے بعد ہوا ہے، لیکن ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ دانستہ نادانستہ جانے انجانے میں بادل نخواستہ سسٹم بھی ابھی تک اس کمپنی کو سپورٹ نہیں کر رہا اور وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ انتہائی چل رہی ہیں بندوبستی پروگرام کے تحت۔ فار ایگزامپل اب آتے ہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا چل رہا ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی باتیں چل رہی ہیں۔ اب اصل جو مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ ہے معیشت۔ کل اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، اربوں روپیہ ڈوب گیا سرمایہ کاروں کا، انویسٹرز کا، چھوٹوں کا تو زیادہ، بڑوں کا تو اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع ملتا ان کو، اس لیے بڑوں کا تو اتنا نقصان شاید نہیں ہوا، چھوٹوں کا درمیانے درجے اور جو عام بروکر ہیں ان کا البتہ بھرکس نکل گیا ہے، جو بھی انویسٹرز تھے۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بدترین سطح پہ پہنچی۔ اس کے بعد باقی معیشت کا حال یہ ہے کہ آپ جتنے بھی کوئی بھی اشیاء خوردنوش لے لیں وہ اس کی قیمتیں آسمان سے چھو رہی ہیں۔ مسائل کیا کیا ہیں؟ مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ایک مہینے کے اندر، صرف ایک مہینے کے اندر۔ اور کن چیزوں میں اضافہ ہوا ہے؟ دالیں، دودھ، چینی، آٹا، اور یہ وہ سارے گھی، چاول، یہ سب کی سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اشیاء خوردنوش، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا، ڈالر آسمان پہ 190 کراس کر گیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا موجودہ حکومت کو ویلکم کرتے ہوئے کہ ابھی موجودہ حکومت آئی ہی ہے تو کتنے پازیٹیو سائن آ رہے ہیں، ڈالر گر رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج سٹیبل ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ خوشخبری سنائی گئی تھی قوم کو، لیکن وہ خوشخبری جو ہے ایک ہفتہ بھی برقرار نہ رہ سکی۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا اگلی بات مہنگائی۔ اب مسئلہ وہی ہے
کہ عوام الناس جو ہیں وہ اسی وجہ سے ان کے نزدیک نہیں آ رہے موجودہ کمپنی کے، اور وہ بالکل اس سے کوسوں دور ہیں۔ اور خاص طور پہ اب اگلی بات، ایک اور بھی بات کروں کہ آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کون دو لخت کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک پلان بنایا ہے جی، اور وہ پلان یہ ہے کہ اب ہم نے سڑکوں پہ ہی رہنا ہے، اور 20 تاریخ کے بعد جس جلسے کا، جس لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ لانگ مارچ اگر اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر شاید ہی کوئی کہہ سکے کہ اس حکومت کا مستقبل مزید کتنے دن ہے۔ فی الحال ایسا کچھ چانس نظر نہیں آ رہا کہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے وہ ناکام ہوگا۔ اس کی ریزن یہ میں اب آفیشل جو ہیں آفیشل ان کی زبانی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ہوا ہے نا، لوگ عمران خان کے ساتھ نکل آئے ہیں، یہ ہماری توقعات تو کیا ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، توقعات تو بہت دور کی بات ہے، ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو اتنی مقبولیت ملے گی اور عوام چڑھ دوڑیں گے عمران خان کی ایک کال پہ۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو کہ عمران خان صاحب کے مستقبل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، انتہائی خطرناک رجحان بنا ہوا ہے، اور اس کی ریزن بڑی سادہ سی ہے، اور وہ ریزن یہی ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول ترین ہو گئے ہیں، اور عوام جو ہے مہنگائی کے باوجود عوام خاموش تھی، پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا، لوگ خاموش تھے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ایک بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جاندار آدمی ہے، سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، پیسے اس نے نہیں بنائے، اور باتیں وہ بالکل صحیح کرتا ہے۔ یہ میں عام آدمیوں کی بات بتا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں سعودی عرب میں تھا، تو سعودی عرب میں بھی یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ جناب سعودی عرب میں بھی ایون سعودی جی وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستانی اور دوسرا نام کیا ہوتا ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں یا پھر نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں تو تھمز اپ کرتے ہیں اور بڑے خوشی سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم بھی ان کے متاثرین میں شامل ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہے کہ جناب خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور خانہ جنگی کروائے گی مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف اور بچائے گی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب خانہ جنگی کو وہ کہتے ہیں جی، ایک اور بات بھی بتا دوں، پریزیڈنٹ الوی ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے، وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی تھی گورنر پنجاب کی تبدیلی کی، عمر چیمہ، انہوں نے اس تبدیلی کو مسترد کر دیا ہے، اس سمری کو ڈکلائن کر دیا ہے، واپس بھیج دی ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ گورنر کی تبدیلی کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات نہیں بیان کی گئیں، اور جبکہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ دھڑلے سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ بدعنوان ہیں، نہ ہی ان کو سزا ہوئی ہے، تو جب سب کچھ نہیں ہوا تو پھر گورنر کی تبدیلی کا تخ کیا بنتا ہے؟ لہٰذا وزیر اعظم کی ایڈوائس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے واپس کر دی، مسترد کر دی۔ اسے کہتے ہیں جناب کہ شعور۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔